अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 46। आज की क्लास में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 41 की तदरीस जारी रहेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। या बनी इसराईल, ए इसराईल की औलाद या ए इसराईल के बेटो, ए बनी इसराईल। उज़्कुरू नेमती, तुम मेरी नेमत को याद करो, उस नेमत को, अल्लती जो, अनअम तो मैंने की, अलैकुम तुम पर, अल्लती अनअम तो अलैकुम जो मैंने तुम पर की, व औफू बिअहदी और मेरे अहद को पूरा करो, औफू तुम पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को, ऊफ़े मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम तुम्हारे अहद को, उसके नतीजे में मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा, व इय्याय फरहबून और बस मुझ ही से तुम डरो। गुज़श्ता क्लास में हम इसके मुश्किल अल्फाज की तफसील पढ़ चुके हैं। इनाम की बात चल रही थी, अल्लती अनअमतु अलैकुम, नेमत यल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत को तुम याद करो जो मैंने तुम पर की। अल्लती ये इसम मौसूल है, अस्माए मौसूला में से वाहिद मुअन्नस का सीगा है और यहाँ पर नेमत के की सिफत के तौर पे आ रहा है, नेमत यल्लती अनअमतु अलैकुम। तो यहाँ पर जो नेमत का बयान हो रहा था उसी की सिफत आगे बयान हुई, कौन सी नेमत, किस तरह की नेमत, अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो नेमत जो मैंने की, अलैकुम तुम पर। तो ये ताबे है, सिफत होने की वजह से नेमत के ताबे है, तो नेमत के इराब चूँकि जर के हैं, नसब के हैं, मंसूब है नेमत, और अल्लती भी उसके ताबे होने की वजह से मंसूब है। अनअम तो मैंने की, मैंने इनाम की, इनाम की बहस हम नेमत की बहस में पढ़ चुके हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तुम मेरी नेमत को याद करो, अनअम तो वो नेमत जो मैंने तुम पर की। तो नेमत का लफ्ज़ जो है वो उसकी जमा नियम और अनउम आती है, जिसके माने खुशहाली के और आसूदगी के होते हैं। नेमत को भी नेमत कहा जाता है, दौलत को भी, ऐशो आराम को भी। और इसी से बाज़ मुहावरे जब बोले जाते हैं तो कहा जाता है वफ़ी नेमत आयशिन, कि वो ज़िंदगी खुशगवार गुज़ार रहा है, उसकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है, या वो मज़े की ज़िंदगी गुज़ार रहा है। और जब कहा जाए कि मैं किसी के रज़ामंदी या खुशनुदी के लिए कोई काम कर रहा हूँ तो कहते हैं अफ़अलुहु नेमत ऐनिन, यानी मैं फ़लाँ काम किसी के इकराम में या तुम्हारे इकराम में कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी इज़्ज़त के लिए कर रहा हूँ। नेअम, नेमतुन से जो फ़ेल बनता है वो नाइमा बनता है,
اور نائمہ بے کے صلے کے ساتھ بھی آتا ہے، اس کے بغیر بھی آتا ہے۔ نائمہ ینعمو اور ینعمو تین طرح سے اس کے فعل مضارع آتے ہیں، عین پہ زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ، عین پہ پیش کے ساتھ اور عین پہ زیر کے ساتھ، تینوں طرح سے، تینوں اعراب کے ساتھ فعل مضارع آتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف ابواب اس کے بنتے ہیں۔ اور مصدر اس کا نعمن، نعمتن، نعیمن، یہ مصادر ہیں، اور اس سے اسم فاعل ناعم بنتا ہے اور مفعول منعوم بھی بنتا ہے۔ بے کا صلہ عام طور پہ نعمت جس پہ ہو اس کے لیے آتا ہے، اور بغیر صلے کے بھی بعض اوقات آتا ہے۔ نائم الشیء و نعمن، نعمتن، نعیمن، اس کے معنی ہوتے ہیں ملائم ہونا، نرم ہونا، نرم و نازک بننا۔ کہتے ہیں کہ ناز و نعمت میں پلا ہوا، اور تر و تازہ ہونے کے لیے بھی نائمہ کا فعل آتا ہے، خوشگوار ہونے کے لیے بھی، باریک کسی چیز کا ہونا، لطیف یا باریک ہونا، اس کے لیے بھی۔ اور انعم فلانن کے معنی ہوتے ہیں فلاں پر نعمت کی، اسے خوشحال بنا دیا، اسے آسودہ کر دیا۔ انعم اللہ بک عینن، اللہ تمہارے متعلقین کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اور انعم اللہ صباح کا، اس کے معنی بنتے ہیں خدا تمہاری صبح اچھی بنائے۔ اور منعم علیہ گروہ کے لیے بھی، جس پہ انعام اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے لیے منعم علیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اسم مفعول ہے، یعنی انعام یافتہ، اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام پانے والا۔ اور انعام کا لفظ بھی اسی نعمت سے ہے، نعمت کے معنی انعام کے بھی ہیں، جس کے معنی عطیہ یا بخشش یا انعام کے ہوتے ہیں۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اسی سے جو انعم فعل ابھی ہم نے پڑھا ہے، انعمت یہ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، فعل ماضی معروف اور واحد متکلم کا صیغہ، یعنی گردان جب ہم کریں تو اس میں سے 13واں صیغہ یہ بنتا ہے، اور اس صیغے انعمت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے انعام کیا، یا وہ نعمت کی، وہ نعمت دی۔ کہاں نعمت وہ کی؟ علیکم، تم پر۔ علی حرف جار ہے، کم ضمیر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، میں نے تم پر وہ نعمت کی۔ اور علی حرف جار ہے، اور کم اس کے ساتھ ضمیر متصل ہے جمع مخاطب کے لیے، جو نعمت میں نے تم پر کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بھی آگے دے رہا ہے، اور حرف عاطف ہے، اوفو، تم پورا کرو، اوفو، تم پورا کرو۔ یہ وفا یفی سے فعل امر ہے، اور جمع کا صیغہ ہے، جمع مخاطب فعل امر جمع مذکر مخاطب کا صیغہ۔ اس سے فعل ماضی وفا آتا ہے، وفا بے بھی استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع یفی آتا ہے۔ اس میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ بعض حروف علت جو فا کلمہ میں آتے ہیں، یعنی پہلے 3 حروف میں سے پہلا حرف جو ہوتا ہے اسے فا کلمہ کہا جاتا ہے، تو وہ فعل مضارع میں بعض اوقات گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر یفی میں یہی ہوا ہے، یہ اصل یوفی تھا، لیکن وہ واو جو ہے شروع میں وہ فعل مضارع میں سے گر گئی ہے، تو فعل مضارع یفی اس کا آتا ہے، وفان و وفین اس کے مصادر ہیں۔ اور وفا کے معنی ہوتے ہیں پورا اور مکمل ہونا، وفا بعہدہ ہی، اپنے عہد کو یا وعدے کو پورا کرنا، تو پورا ہونے یا پورا کرنے دونوں کے معنوں میں یہ وفا کا لفظ آتا ہے۔ وفا فلانن حقہ، اسے پورا پورا حق دے دیا۔ اور اس سے باب افعال اوفا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، اوفا بالوعد والعہد، وعدے یا ذمہ داری کو پورا کرنا، تو اس کے لیے اوفا کا لفظ آتا ہے۔ بعہدی، کس چیز کو پورا کرو؟ فعل امر جو پہلے آیا تھا اس کا مفعول یہاں پہ آ گیا، میرے عہد کو پورا کرو۔
تو یہ حرف جار ہے، اور بے جو ہے حرف جار ہے، اس کے ساتھ دو الفاظ کا ایک مرکب آیا ہے، عہد مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ تو عہد کا لفظ مضاف ہے، وہ بے کی وجہ سے مجرور ہے، اور یا متکلم مجرور ہے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مجرور ہیں۔ تو یہاں بعہدی میں 3 کلمات ہیں، بے حرف جار اور اس کے ساتھ اسم مجرور اور مضاف بن رہا ہے، اور تیسرا ہے ضمیر واحد متکلم مضاف الیہ مجرور ہے۔ اور عہد کے معنی کیا ہیں؟ اس سے فعل جو ہے وہ عاہدہ یا عہد آتا ہے، اور عاہدہ کے ساتھ الا کا صلہ بھی استعمال ہوتا ہے حرف جار۔ عہدن اس کا مصدر ہے، اسم فاعل اس سے عاہد بنتا ہے، اسم مفعول معہود بنتا ہے۔ تو اس کے معنی ہیں عاہدہ الیہ بالامر وفیہ، کسی سے کسی بات کا عہد کرنا یا کسی کو کسی بات کا پابند کرنا، اور کوئی کام کسی کے سپرد کرنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، ذمہ داری بنانا یا ٹھیکہ وغیرہ دینا، اس کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ عاہدہ الی فلان عہدن، کسی کو وصیت کرنا یا ذمہ داری کسی کے سپرد کر دینا۔ اور دوسرے معنی ہیں کسی کو قسم دینا، اور اس سے جو معہود اسم مفعول آتا ہے وہ عہد کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور معلوم کہ کسی معلوم چیز کے بارے میں معہود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مقررہ چیز کے لیے بھی یا مقررہ شخص کے لیے، مقررہ وجود کے لیے بھی معہود، اور معروف کے معنوں میں بھی معہود کا لفظ آتا ہے۔ تو اوفو بعہدی، تم پورا کرو میرے عہد کو، میرے معاہدے کو، میری ذمہ داری کو، یہ سارے معنی یہاں پہ لگ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اوفے، میں بھی پورا کروں گا۔ اسی وفا یا فی سے اوفا یوفی، یہ فعل امر ہے۔ اوفو بھی فعل جو ہے وہ باب افعال میں سے ہے۔ اوفا جو یہاں پہ فعل آخر میں ہم نے پڑھا تھا، اسی سے اوفو فعل امر ہے۔ عام طور پہ فعل امر کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی کہلاتا ہے، اور زیر سے یا پیش سے اس کو پڑھا جاتا ہے جب پڑھنے کی ضرورت ہو۔ لیکن باب افعال میں جب فعل امر بنتا ہے تو اس فعل کا شروع میں آنے والا حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ تو اوفا سے فعل امر اوفو بنا ہے، اور اسی سے یہ واحد متکلم کا صیغہ اوفے ہے، اس میں آخر میں یا گری ہوئی ہے جواب امر بننے کی وجہ سے۔ فعل امر تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کی آخر میں کیفیت وہی ہوتی ہے جو جزم والی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض اس کو مجزوم بھی کہتے ہیں، لیکن جو اس کا جواب آتا ہے وہ فعل مضارع اگر ہو تو وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، اس پہ بھی جزم آتی ہے۔ جس طرح سے جب کوئی شرط آتی ہے تو فعل شرط اور جواب شرط اگر فعل مضارع ہوں تو وہ دونوں مجزوم ہوتے ہیں، ان پہ جزم آتی ہے۔ تو اسی طرح سے فعل نہیں یا فعل امر کے بعد جو جواب نہیں یا جواب امر آئے اس پہ بھی آخر میں جزم آتی ہے۔ اور اوفے وفا یا فی، آپ نے دیکھا کہ واو فے یا جو تھا آخر میں اوفیو، وہ گرا ہوا ہے۔ فعل کے اعراب میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع پر جب جزم آتی ہے تو جزم کی علامت کے طور پہ 3 تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک تو حرکت گرتی ہے، اور اگر آخر میں نون اعرابی ہو تو وہ گرتا ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گرتا ہے۔ تو اوفے میں آخر میں حرف علت تھا، جزم کی علامت کے طور پہ وہ گرا ہے، تو یہ اوفے مجزوم فعل ہے، جزم آئی ہے،
تو جزم کی علامت کے طور پہ یہ گرتا ہے۔ ہم پہلے یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس پہ 3 اعراب آتے ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ تو جزم کی علامت کے طور پہ یا جو حرف علت تھا وہ اوفے میں گرا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اوفے میں بھی پورا کروں گا، یہ اوفو کے جواب میں آ رہا ہے۔ یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور جواب امر ہے، اور جواب امر ہونے کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، جزم آئی ہے اس پر۔ کیا پورا کروں گا میں؟ بعہدکم، جیسے بعہدی آیا تھا کہ میرا عہد تم پورا کرو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ جو وعدے میں نے کیے ہیں، عہد کیے ہوئے ہیں، تمہارے انعامات تمہیں دوں گا، تو اس عہد کو، اس ذمہ داری کو میں پورا کروں گا۔ تو بے حرف جار ہے اور اس کے ساتھ عہد اسم ہے جو مجرور ہے اور مضاف بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ کم جو ہے وہ ضمیر ہے جمع مخاطب کے لیے، اور یہ کم جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے، اس کے اعراب مجرور ہیں۔ تو یہ جار اور مجرور، با جار اور عہد مجرور با کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے، اور کم مجرور ہے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے۔ اوف بعہد کم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْحَبُونِ، وَإِيَّایَ فَارْحَبُونِ، و اور ایایا مجھ سے ہی، یہ بھی پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ضمیر منفصل منصوب کہلاتی ہے اور نصب کی جگہ پہ یا مفعول کی جگہ پہ بالعموم استعمال ہوتی ہے، اور جملے کے آغاز میں آتی ہے۔ مفعول جو ہے وہ بعض اوقات اپنے فعل اور فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، فاعل ہمیشہ بعد میں آتا ہے، لیکن مفعول جو ہے وہ بعض اوقات مقدم بھی ہوتا ہے، شروع میں بھی آ جاتا ہے، اور یہ ایایا کا جو مفعول ہے یہ عام طور پہ زیادہ تر جو ہے یہ آغاز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جملے کے آغاز میں یہ آ گیا ایایا مجھ سے ہی، پس حرف عاطف ہے، ارہبو تم ڈرو۔ ارہبو جس طرح سے اوفو تھا اسی طرح سے ارہبو بھی فعل ہے، فعل امر، اور فعل امر کے آخر میں بھی بعض کہتے ہیں مبنی، بعض کہتے ہیں جزم، اور وہی جزم والی کیفیت ہوتی ہے، یعنی جزم میں جو صورتحال ہوتی ہے، جو جس طرح سے حرکت، نون اعرابی یا حرف علت آخر میں ہو تو وہ گر جاتا ہے، تو اس میں بھی وہی صورت ہے۔ ارہبون، یرہبون سے یہ نون جو ہے، نون اعرابی اس کے آخر میں سے گری ہوئی ہے۔ تو ارہبو نے، یہ نون تو نون وقایا کہلاتا ہے، اس کے بعد یائے متکلم محذوف ہوتی ہے، تو اس کی قائم مقامی یہی نون کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نون وقایا، یعنی یا کو بچانے والا نون، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ نون خود قائم رہ جاتی ہے اور وہ یا حذف ہو جاتی ہے، اور یہی نون اس پہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں یا موجود تھی اور اس کا ترجمے میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایایا مجھ سے ہی، ارہبو نے تم ڈرو۔ ارہبو جیسے کہ بات ہوئی یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کس سے بنا ہے؟ اس کا ماضی راہبہ یا رہبو ہے۔ راہبہ وہ ڈرا، یا رہبو وہ ڈرتا ہے۔ مصدر کئی آتے ہیں مصادر، رہبن، رہبن، رہبتن، رہبن، یہ مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے اسم فاعل راہب بنتا ہے، ڈرنے والا، اور مفعول مرہوب بنتا ہے جس سے ڈرا جائے، اور بعض اوقات مصدر کے معنوں میں بھی مرہوب، ڈرنا، ان معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور راہبہ یرہبو کے معنی ڈرنا یا خائف ہونا یا مرعوب ہونا، ان معنوں میں یہ راہبہ یرہبو آتا ہے۔
فا پس حرف عاطف ہے اور فعل امر ہے ارہبو، اور نے مجھ سے، مجھ ہی سے، یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ نون وقایا ہے اور یا کی قائم مقام ہے، اور یا جو ہے وہ ضمیر متصل منصوب واحد متکلم کا صیغہ ہے اور مفعول بن رہی ہے۔ یا فرحبون، پس تم مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی تم ڈرو۔ آج کی کلاس میں ہم صرف نحو کی کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بار بار وہ دہرائی جاتی ہیں، اس لیے کہ بعض کلاسز کے آخر میں ہم چند منٹ اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم مع کا استعمال پڑھیں گے کہ انا معکم انما نحن مستہزئون۔ تو مع پہلے بھی ایک کلاس میں کچھ باتیں ہو چکی ہیں، مزید ہم دہرائی کر لیتے ہیں کہ یہ دو طرح سے استعمال بالعموم ہوتا ہے۔ پہلا استعمال یہ ہے کہ مضاف بن کے آتا ہے، تو اس صورت میں یہ دو حرفی ظرف ہوتا ہے، یعنی ظرف کے معنی دیتا ہے ساتھ، اور ظرف جب بنے تو ظرف کی صورت میں یہ تین مفہوم اس کے پیدا ہوتے ہیں، تین معانی ہیں، کسی ایک معنی پر یہ دلالت کرے گا۔ پہلا ظرف ہونے کی صورت میں یہ مقام اجتماع پر، یعنی کس جگہ پہ دو چیزیں، دو باتیں، دو اشخاص اکٹھے ہوئے اور اس کے ذریعے کسی ذات کی، کسی وجود کی خبر دی جاتی ہے۔ واللہ معکم، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ اور تم ایک جگہ پہ ہو، تمہارے ساتھ ہے، تو مقام اجتماع والا مفہوم اس میں پیدا ہوا، اور مقام کے معنوں میں، جگہ کے معنوں میں، اور دوسرا اس میں زمان اجتماع بھی کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے جئتو کا مع العصر، کہ عصر کے وقت کے ساتھ میں تیرے پاس آیا تھا۔ تو یہاں زمانے کی بات ہو رہی ہے، زمانے میں، جس زمانے میں کوئی کام ہوا، کوئی بات ہوئی، کوئی اکٹھ ہوا، اس کے لیے مع کا لفظ آ گیا ہے۔ اور بعض اوقات عندہ کا، یعنی قریب ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے، یہ تیسرے معنی ہیں، جئتو کا من معہم، جئتو من معہم، جئتو من معہم، یعنی من عندہم، میں ان کے پاس سے آیا ہوں۔ تو دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہونے کے بغیر استعمال ہو، تو مضاف کے بغیر جب آتا ہے، مضاف نہ ہو، تو اس صورت میں یہ ایسا اسم بن جاتا ہے جو خاص معنی دیتا ہے، معین کرتا ہے کسی چیز کو، اسم مقصود اس کو کہتے ہیں، اور اس پہ نصب آتی ہے اور تنوین بھی آتی ہے، جیسے فتن کی صورتحال ہے۔ اور اس پہ نصب کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ اس کا ظرف ہونا ہے، ظرف جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو معن استعمال ہوگا، جیسے کہا جائے خرجنا معن، یا خرجنا فی زمان واحد، ایک ہی زمانے میں ہم نکلے۔ وکننا معن، اس میں جگہ کے لیے بھی استعمال ہوا، زمانے کے لیے بھی، اور جگہ دونوں معنوں میں آئے گا، لیکن تنوین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور ان دونوں مثالوں میں کبھی اس کے معنی یہ بھی بن جائیں گے کہ خرجنا جمیعاً، خرجنا من خرجنا جمیعاً، وکننا جمیعاً، ہم سب نکلے یا ہم سب ساتھ تھے۔ اس صورت میں اس کا نصب جو ہے جب جمیعاً کے معنوں میں ہو تو پھر حال ہونے کی، یا حال بنتا ہے، حال بھی منصوب ہوتا ہے، منصوبات کی تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ حال بنتا ہے، تو اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے، ظرف بھی منصوب ہوتا ہے، حال بھی منصوب ہوتا ہے، تو جو بھی صورت اس کی بنے نصب کے ساتھ ہی استعمال ہوگا۔ فعلنا معن و فعلنا جمیعاً یہ بنے گا، اور یہ اسی مفہوم میں آئے گا۔ جمیعاً کلنا، سارے کے سارے ہم آئے، یہ معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس میں
اجتماع اور افتراق دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور کلنا کے دو معنی ہیں کہ ہم سب، اور ہم میں سے ہر ایک، یعنی ہم نے ہر ایک نے ساتھ مل کر یہ کام کیا۔ اور بعض اوقات افتراق والے معنی بھی ہوتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ہم آئے، یکے بعد دیگرے یہ کام کیا، مختلف اوقات میں یہ کام کیا۔ تو اس طرح سے ماں کا استعمال مختلف استعمال ہوتے ہیں اور مختلف معنی دیتے ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو ان معنوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اس سے ہمارے لیے کافی حد تک سہولت ہو جائے گی۔ تو یہ آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔